बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत का वाक़या। जब 19 रमज़ान को मस्जिद कूफा में इमाम अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की अज़ान गूंजने लगी तो पूरी कायनात में सोग बरपा हो गया। चरिंद परिंद जिन्नात चीखने लगे और हज़रत जिब्राईल तमाम लोगों से कहने लगे कि ऐ इंसानों, आज आखिरी मर्तबा अली की आवाज़ में अज़ान सुन लो। मौला अली अलैहिस्सलाम अज़ान दे के मुसल्ला इबादत पे आए। अल्लाह की इबादत कर रहे थे। जैसे ही आपने सजदा किया, अब्दुर्रहमान इब्न मलजम जहर से भरी हुई तलवार मौला अली के सर पर दे मारता है। बस मस्जिद कूफा में क़यामत बरपा हो गई। तमाम चाहने वाले सर पीटने लगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम का मुसल्ला खून से रंगीन हो गया। आपके सर का खून आपके चेहरे और दाढ़ी पर आने लगा। कुछ चाहने वाले अब्दुर्रहमान इब्न मलजम को ढूंढने लगे और कुछ मौला अली के सर का खून साफ करने लगे। इतनी ही देर में इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ हसन, ये नमाज फजर का वक्त है, पहले नमाज मुकम्मल करवाओ, उसके बाद मुझे देखना। इमाम हुसैन ने नमाज मुकम्मल करवाई। मस्जिद में मौजूद तमाम मुसलमानों ने नमाज पढ़ी। जैसे ही नमाज मुकम्मल हुई तो अब्दुर्रहमान इब्न मलजम, जिसने मौला अली को तलवार मारी थी, उसको पकड़कर इमाम अली के पास लाया गया। कुछ चाहने वाले शहद का शरबत बनाकर पास लाए। जैसे ही मौला अली ने अपने कातिल के चेहरे पर खौफ देखा तो अपने चाहने वालों से कहने लगे, इस शरबत की मुझे नहीं बल्कि मेरे कातिल को ज़रूरत है, ये शरबत इसे पिला दो। और देखो, मुझ पर इसने एक ही वार किया है, इस पर भी एक ही वार करना, और अगर ये ज़िंदा बच जाए तो इसे आज़ाद कर देना। और देखो, अगर ये वार से मर जाए तो इसके जिस्म के अज़ा को ना काटना। मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि अल्लाह के नज़दीक सबसे बदतरीन इंसान वो है जो मरे हुए इंसान के जिस्म के हिस्से काटता है। बस आप ये फरमाने लगे। आपके तमाम चाहने वाले आपके अदलो इंसाफ को देखकर रोने लगे। फिर आप फरमाते हैं, हसन, हुसैन, अब्बास, चलो मुझे अपने घर ले चलो। आप अपने बेटों के सहारे से जैसे ही अपने घर के करीब पहुंचते हैं तो फरमाते हैं, ऐ हसन, हुसैन, अब्बास, मेरे चाहने वालों से कहो अपने घरों को चले जाएं। किसी ने अर्ज़ किया, या अमीरुल मोमिनीन, ये सब आपके चाहने वाले हैं, इस हालत में आपको कैसे छोड़कर चले जाएं? इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्योंकि मेरे सरपत की खबर मुझसे पहले ही मेरे घर पहुंच चुकी है और मेरी बेटियां ज़ोर ज़ोर से रो रही हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटियों की आवाज़ मेरे चाहने वालों के कान में पड़े। बस तमाम चाहने वाले वहीं रुक गए। इमाम अली अलैहिस्सलाम घर तशरीफ़ लाते हैं। तमाम बेटियां रोती हैं। इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखकर फरियाद बुलंद करती हैं और इमाम अली अलैहिस्सलाम उनको धलासा देने लगते हैं कि मुझसे मेरे भाई अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले ही फरमा चुके थे कि ए अली, मेरी उम्मत तुझे रमज़ान के महीने में ज़रब मारेगी, खून तेरे चेहरे और दाढ़ी तक आ जाएगा।
یہ وقت صبر کا ہے۔ آپ کو بستر پر لٹایا گیا۔ تاریخ نے لکھا، جیسے ہی طبیب نے امام علی علیہ السلام کو دیکھا تو وہ چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا کہ وہ ضرب زہر میں ڈوبی ہوئی تھی اور زہر مولا علی کے پورے جسم میں پھیل چکا ہے۔ جتنا ہو سکے آپ ان کو دودھ پلائیں۔ ایسے یہ خبر کوفے کی گلیوں تک پہنچنے لگی تو کوفے کے یتیم بچے اپنے اپنے حصے کا دودھ لے کر امام علی علیہ السلام کے گھر پر آتے ہیں اور اونچی آواز سے بولتے ہیں، ہمارے حصے کا دودھ ہمارے مولا کو پلائیں۔ ہم ایک بار یتیم ہو چکے ہیں، دوسری بار نہیں ہونا چاہتے۔ امام علی علیہ السلام بستر شہادت پر بھی مسلسل اللہ کا ذکر کرتے رہے۔ بس جیسے ہی 19 رمضان کا دن ختم ہوا، 20 رمضان کی رات آئی تو آپ فرمانے لگے، میرے حجرے میں کوئی نہ آئے کیونکہ پوری دنیا کے جنات و فرشتے مجھ سے ملنے آ رہے ہیں۔ اور جیسے ہی 20 رمضان کا سورج طلوع ہوا تو آپ علیہ السلام امام حسن سے فرمانے لگے، جاؤ میرے چاہنے والوں سے کہو اپنے امام کا آخری بار دیدار کر لیں۔ آپ کو چاہنے والے جیسے ہی ایک قطار بنا کر آپ کے گھر میں آئے تو دیکھا یہ زہر پھیلنے کی وجہ سے آپ کا چہرہ پورا زرد ہو چکا ہے۔ سب چیخ کر رونے لگے۔ امام علی علیہ السلام فرمانے لگے، پوچھو جو پوچھنا ہے، کیونکہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستوں کو جانتا ہوں۔ پوچھ لو، جب تم مجھے آنکھوں سے نہیں دیکھو گے تو پچھتاؤ گے کہ کاش کچھ اور پوچھ لیتے۔ کسی عقیدت مند نے سوال کیا، کسی نے جواب لیا، کوئی زیارت کرتا رہا۔ جیسے ہی عقیدت مند جانے لگے تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے، حسن میرے پورے خاندان کو میرے حجرے میں لے کر آؤ۔ آپ علیہ السلام نے وصیتیں کی اور فرمایا، اب اس خاندان کا وارث میرا بیٹا حسن ہے، جو یہ کہے اسے ماننا۔ امام حسن علیہ السلام سے فرمانے لگے، اے حسن، جتنا ہو سکے اپنی زبان و کردار سے محبت اور امن کا پیغام دیتے رہنا۔ اپنی نانا کی صلح حدیبیہ کو یاد رکھنا، کوشش کرنا مسلمان کا دشمن نہ بنے اور تقوی سے دور نہ ہونا، اور اگر دنیا تمہارے قریب آئے بھی تو تب بھی اس سے دل نہ لگانا۔ دنیاوی چیز نہ ملے تو افسوس نہ کرنا، ہمیشہ حق بات کہنا، مظلوم کی مدد کرتے رہنا۔ حسن حسین، جہاں تک ہو سکے میرے اس پیغام کو ہر ایک تک پہنچانا کہ اپنے کام ذمہ داری سے کرتے رہیں، اپنے درمیان تعلقات کو اچھا بنائے رکھیں، کیونکہ میں نے تمہارے نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا ہزاروں سالوں کا روزہ اور نماز سے بہتر ہے، اور یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا کہ کبھی وہ بھوکے نہ رہیں، اور پڑوسیوں میں رہنے والوں کا خیال رکھنا، کیونکہ اللہ کے رسول پڑوسیوں کے بارے میں بار بار اتنی نصیحت کرتے ہیں کہ لوگ سمجھنے لگتے ہیں کہ شاید اللہ کے محبوب ان کو ہمارا وارث بھی بنانے والے ہیں، اور قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے میں دیر نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن کو سمجھ کر تم پر حکومت کرنے لگیں۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے، اور اللہ کے گھر کی حفاظت کرنا، کیونکہ وہ تمہاری پہچان ہے۔ خبردار، سب مسلمان ایک دوسرے سے جڑ کر جینا، ورنہ تم پر وہ لوگ مسلط ہو جائیں گے۔ اگر تم فریاد بھی کرو گے تو تمہاری کوئی نہیں سنے گا،
اور سارے عبدالمطلب کے بیٹوں کو خبردار کر دو کہ اگر اس ضرب کی وجہ سے میری شہادت ہو جائے تو میرے قاتل کو بھی صرف ایک ہی ضرب مارنا، اگر وہ بچ جائے تو اسے آزاد کر دینا، اگر وہ مر جائے تو اس کے جسم کی بے حرمتی نہ کرنا، اس کے جسم کے حصے نہ کاٹنا، کیونکہ میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے کہ زمین کا بدترین عمل یہ ہے کہ کسی مرے ہوئے کے جسم کے حصے کاٹنا، چاہے وہ پاگل کتا ہی کیوں نہ ہو۔ حسن، میرے جنازے میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ پیچھے سے حسن حسین تم اٹھانا اور آگے سے جبرائیل و میکائیل اٹھائیں گے اور اس کو ایک اونٹنی پر رکھنا، اور جہاں وہ رک جائے گی وہاں میری قبر بنی ہوئی ہوگی، اور میری قبر کا کسی انسان کو نہ بتانا، کیونکہ اللہ کے دین کے دشمن یہ چاہیں گے کہ وہ میری قبر کھود کر میرے جسم کی بے حرمتی کریں گے۔ پھر آپ حضرت عباس کی طرف دیکھ کر کہنے لگے، اے عباس، تم کو میں نے کربلا کے لیے اللہ سے مانگا ہے، آج سے حسنین تمہارا آقا ہے، تم اس کے غلام بن کر جینا۔ پھر امام حسین کی طرف دیکھا اور رو کر کہنے لگے، اے حسین، تیری شہادت کی خبر تیرے نانا نے ہی سنا دی تھی، تجھے 3 دن کا بھوکا پیاسا رکھ کر کربلا کے درمیان میں شہید کیا جائے گا، تیرے بچوں کو، تیرے ساتھیوں کو بے دردی سے مارا جائے گا۔ حسین، تیری شہادت کے بعد میری بیٹیوں کو، تیری بہنوں کو رسیوں میں قید کر کے اس کوفہ و شام میں پھرایا جائے گا۔ حسین، اللہ کے دین کے لیے صبر کرنا، اور جب وقت آخر آئے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو نصیحت کرنا کہ اللہ کے دین کے لیے صبر کرتی رہیں اور قدم قدم پر یہ گواہی دیتی رہیں کہ اللہ کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، اور ان کا نانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اتنی دیر میں آپ علیہ السلام فرمانے لگے، سلام یا رسول اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ خاندان چیخ کر رونے لگا اور کہنے لگا، اے ہمارے مولا، کیا ہمارے درمیان اللہ کے رسول بھی موجود ہیں؟ آپ علیہ السلام فرمانے لگے، ہاں، تمہارے درمیان اللہ کے رسول اور تمہاری ماں فاطمہ الزہرا مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ بس پورا گھر زور زور سے رونے لگا، اور یوں امام علی علیہ السلام نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ آپ کے نصیحت پر عمل کرتے ہوئے ان کے جنازے میں کسی کو بھی شریک نہیں کیا گیا۔ پیچھے سے حسن و حسین نے اٹھایا اور آگے سے جنازہ خود ہی اٹھنے لگا اور ایک نورانی اونٹنی ظاہر ہوئی، جنازے کو اس پر رکھا گیا۔ وہ کوفے سے باہر چلتی گئی، ایک ویران جگہ پر جا رکی، وہاں ایک پتھر تھا۔ جیسے ہی حسن حسین نے اس پتھر کو اٹھایا، اس پتھر کے نیچے قبر بنی ہوئی تھی، اس پہ یہ لکھا ہوا تھا کہ قبر اللہ کے نبی نوح نے بنائی ہے، علی ابن طالب کے لیے سلام ہو، اللہ کے نبی علی علیہ السلام پر سلام ہو، ان کی عظمت پر۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔